बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बज़्म इफ्तिखार के साथ आपकी खिदमत में मैं हूँ मोहम्मद इफ्तिखार ख़ान। आज एक ऐसे मौजू को लेकर हम आपके सामने पेश खिदमत हैं जिसका ताल्लुक़ हर घर से है, और अगर मैं ये कहूँ कि हर फ़र्द से है तो ये गलत ना होगा, क्योंकि आज जो सूरत हाल है और इससे कबल भी जो सूरत हाल थी और मुस्तकबिल में भी जिसकी अशद ज़रूरत है, वो सबसे अहम काम जिसके हवाले से हम हमेशा वेडिंग कार्ड्स के ऊपर पढ़ते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, जबकि शादियां जो होती हैं वो ज़मीन पर सेलिब्रेट की जाती हैं या मनाई जाती हैं। तो इस हवाले से ख़ास तौर पर वालिदैन, बिलखुसूस बच्चियों के वालिदैन और बिलअमूम बच्चों के वालिदैन भी बहुत परेशान हैं कि अपने हम पल्ला रिश्तों के हवाले से, मैट्रिमोनियल्स इश्यूज़ के हवाले से, और जो चीज़ें हमें मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया में देखने को मिलती हैं, उसमें भी एतबार करना खासा मुश्किल होता है। इवन जो मैच मेकर्स हैं, मैरिज ब्यूरोज़ हैं, इनमें भी काफ़ी ऐसा मामला है जो कॉल फेल में तज़ाद होता है। तो इस हवाले से आज जो हमने ख़ास तौर पर जिस शख्सियत को अपने बज़्म इफ्तिखार में मदऊ किया है, वो CEO हैं, एक बड़ा ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म लेकर चल रहे हैं, जो कि आपकी मोबाइल ऐप में एक मोबाइल के गैजेट की सूरत में आपके पास मौजूद है, और उसके लिए आपको दफातर के चक्कर नहीं लगाना पड़ते, और ना ही भारी भरकम फ़ीसें बाद में और ना पहले अदा इतना करना पड़ती हैं। मेरी मुराद अन-निकाह रिबातुज़्ज़वाज के CEO जनाब सफ़ीउल्लाह सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द प्रोग्राम सफ़ीउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सफ़ीउल्लाह साहब, ख़ास तौर पर जो आपने ये नाम जिसका चुनाव किया, अन-निकाह रिबातुज़्ज़वाज, इसका मतलब क्या है? यानी ये बड़ा खूबसूरत एक नाम है कि जिसका आम अगर ये देखें इसकी प्रोनंसिएशन, इसकी अदायगी भी खासी मुश्किल है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, आपने VTV पर मुझे टाइम दिया और मदऊ किया। अन-निकाह रिबातुज़्ज़वाज बेसिकली ये दो अल्फाज का मुरक्कब है। अन-निकाह से मुराद तो निकाह ही है, और रिबातुज़्ज़वाज का मायने ये है कि रिश्तों को जोड़ना, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जोड़ों को जोड़ना। जोड़ों को जोड़ना यानी ये जॉइंट्स की बात नहीं हो रही, कपल्स की बात हो रही। जी बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत। अच्छा सफ़ीउल्लाह सिद्दीकी साहब, ख़ास तौर पे जो हमारे इस वक्त देखने वाले हैं, जो अहबाब जो भी रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होना चाहते हैं, या वो वालिदैन जो रिश्तों के हवाले से खासे परेशान हैं, आपका जो प्लेटफॉर्म है उसका वर्किंग स्टाइल क्या है? वो क्या मॉड है जिसके ज़रिए आप लोगों को आपस में कनेक्ट करते हैं, इंटरलिंक करते हैं? जी सर, मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो इदारा है इसके 4 मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स हैं। एक तो हमारी वेबसाइट है alnikah.com, इसी तरह एप्लीकेशन है अल-निकाह, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से या फिर आप एप्पल स्टोर से डाउनलोड करके इसमें रजिस्टर होने के बाद तमाम रिश्ते देख सकते हैं, और जो रिश्ता आपको पसंद आए उससे आप रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे दफातर हैं जहां आप तशरीफ़ ले आते हैं, और उधर बैठकर भी देख सकते हैं रिश्ते, जो आपको पसंद आए फिर उनसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये बड़ा आसान हो जाता है किसी भी फैमिली के लिए कि वो घर में बैठकर तमाम रिश्ते देख सकें एप्लीकेशन के ज़रिए ख़ास तौर पे। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको मैच मेकर से या मैरिज ब्यूरो से बार बार जैसे पूछना पड़ता है कि कोई नया रिश्ता आया या नहीं आया, तो यहाँ पूछना नहीं पड़ता। आपको उसी वक्त नोटिफिकेशन मिल जाता है कि ये नई प्रोफाइल ऐड हुई है, आप देखें, जो रिश्ता आपको पसंद आए उनसे उसी वक्त कांटेक्ट कर लें। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म से कुछ ही दिनों में रिश्ते तय हो जाते हैं। बाज़ ऐसे रिश्ते भी हैं कि जो 2-3 दिन में भी तय हो जाते हैं।
بعض دفعہ ایک ہفتے میں طے ہو جاتے ہیں، بہت جلدی الحمدللہ اس طریقے سے جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ کا مقصد ہے کہ اگر آپ اپنی اس ایپ پر پروفائل فل کرتے ہیں تو جو آپ کے کمپیٹیبل پروفائل ہوگا وہ آپ کو شو ہوگا، اس کا نوٹیفیکیشن، اور آپ ان میں سے اس کا چناؤ کر لیں۔ بالکل اسی طرح۔ اور دوسری ایک چیز اچھی ہے کہ آپ نے اس کے لیے فزیکل آفیسز بھی بنائے ہیں کہ جہاں جو ہے وہ لوگ جو فزیکل ملنا بھی چاہتے ہیں، کیونکہ اس کام میں دھوکہ بہت زیادہ ہے، تو وہ آپ ان کو مل بھی سکتے ہیں۔ کیا آپ کا ادارہ جو اگر فار ایگزامپل 2 فیملیز نے آپس میں لنک اپ ہوا، کیا اس کی ویریفیکیشن میں بھی کہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے یا نہیں؟ سر ویریفیکیشن کے طریقہ کار ہم بتاتے ہیں، لیکن جنہوں نے زندگی گزارنی ہے بہتر یہی ہے کہ وہ ویریفیکیشن خود کریں۔ دیکھیں، اگر ہم کسی کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے یا نہیں اچھا، تو یہ مناسب بات نہیں ہے۔ دونوں فیملیز کو خود چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں تحقیق کریں، اور اچھی طرح تحقیق کر لینے کے بعد استخارہ کریں، مسنون استخارہ، اور پھر قدم اٹھائیں۔ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی طرف سے جو رائے کسی کے لیے رکھتے ہیں وہ اگر کسی کو دے دیں تو وہ اس کے اوپر سٹرکٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس کے بارے میں پتہ نہیں کرتے، تو حالانکہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے سب کچھ، کیونکہ ہم ظاہر دلوں کے حال تو نہیں جانتے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اس میں صفی اللہ صدیقی صاحب آپ کا چونکہ دن بھر پبلک ڈیلنگ سے واسطہ بھی پڑتا ہے، تو اس وقت سب سے زیادہ ڈیمانڈنگ پروفائل جو ہے اس میں وہ چیدہ وہ کیا ڈیمانڈز ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل بہت بڑھ گئی ہیں جو پہلے نہیں تھی؟ جی سر، میں ہمیشہ سے اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ لالچ لوگوں میں بڑھتی جا رہی ہے۔ اب صورتحال بہت ہی ڈیفرنٹ ہو چکی ہے، یعنی لالچ اس حد تک بڑھ چکا ہے لوگوں کا کہ اکثر خواتین کالز کرتی ہیں کہ ہمیں اس طرح کا رشتہ چاہیے، اور جب وہ خاص طور پر فیملی کے ساتھ بات کرتی ہیں، یعنی پرپوزل جو دیکھتی ہیں اس فیملی سے جب ان کی بات چیت ہوتی ہے، تو اس طرح کی ڈیمانڈز ان کی ہوتی ہیں کہ جی ہمارے نام کوئی گھر لگا دیں یا ہمارے نام کوئی پلاٹ لگا دیں۔ مجھے ایسا تاثر آتا ہے اس ڈیمانڈ کی وجہ سے جیسے یہ شاید لائف انشورنس کروا رہی ہیں، یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ دیکھیں، ان سے پوچھا جائے کہ آپ اس طرح کی ڈیمانڈز کیوں کرتی ہیں، تو کوئی خاتون کہتی ہے جی میں تو بہت خوبصورت ہوں، میں اپنی سیکیورٹی کے لیے یہ کام کر رہی ہوں، مجھے سیکیورٹی چاہیے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس خاتون کو تو سیکیورٹی چاہیے، اس مرد کو سیکیورٹی نہیں چاہیے جو اس کو اپنے گھر میں لے کر جا رہا ہے، ایسے ہی جس نے سب کچھ آپ کے حوالے کر جس نے سب کچھ اس کے حوالے کر دینا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب وہ اس کے نام لگا بھی دیتا ہے تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ساری چیزیں اپنے نام لگوا کر خاتون جو ہے وہ ڈائیورس لے لیتی ہے، تو کیا اس مرد کو سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے؟ اچھا، یہ کام صرف اور صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ جی میں تو بہت خوبصورت ہوں۔ آپ کے خوبصورت ہونے میں آپ کا کیا کردار ہے؟ بہت خوب، اصل بات تو یہ ہے، اصل تو کردار ہے جو آپ نے بہتر بنانا تھا، تو آپ کے خوبصورت ہونے میں تو آپ کا کوئی کمال ہی نہیں ہے، کمال تو اللہ رب العزت کا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا تھا، آپ نے اپنی شخصیت کو جو ہے وہ اجاگر کرنا تھا، اس کو بنانا تھا، اس کو آپ نے یہ بنا لیا ہے کہ آپ دوسروں کی مال کے اوپر، دوسروں کی جائیداد پہ آپ نظر رکھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو شخصیت ہے اس کو بالکل گرا دیا ہے۔ تو میں ہمیشہ ایسے مردوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ ایسی خوبصورت عورتوں سے جان چھڑوائیں جو آپ کا سب کچھ ہڑپ کرنے کے لیے آپ سے جو ہے وہ ناطہ رکھنا چاہتے ہیں، بعد میں آپ کے گلے پڑ جائیں تو پہلے بہتر ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اسی زمرے میں میں عرض کروں گا کہ بعض خواتین رشتے تلاش کرتی ہیں اور وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ جو مرد ہے وہ اوورسیز ہو، یعنی کسی دوسرے ملک میں رہتا ہو۔ اچھا، اب وہ دوسرا ملک ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں دبئی یا سعودیہ نہیں، یعنی گلف کنٹریز نہیں، کون سے کنٹریز؟ یورپ یا امریکنز۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ اس کی وجہ کیا ہے، میں نے ایک خاتون سے پوچھا تو انہوں نے پہلے تو مجھے بتانے سے گریز کیا
جب میں نے تھوڑا سا ان کو پش کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اصل میں یہ جو یورپین اور امریکن کنٹریز ہیں ان کے اندر یہ قانون ہے کہ جب کوئی مرد کسی عورت کو طلاق دیتا ہے تو وہ اپنی جائیداد کا آدھا حصہ جو ہے وہ عورت کے نام کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ باہر کے رشتے تلاش کرنے کی زیادہ وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ خواتین ان سے شادی کر کے ایک دفعہ باہر سیٹل ہو جاتی ہیں، اس کے بعد جو ہے اس آدمی کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ ڈائیورس کرے اور اپنی جائیداد کا آدھا حصہ اس کے نام کرے۔ آپ اندازہ لگائیے، میرے پاس ایک آسٹریلین لڑکے کی کال آئی اور وہ بیچارہ رو رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میری ڈائیورس ہو گئی ہے اور یہاں تک مجھے اپنا آدھا حصہ اس کو دینا پڑا، یہاں تک کہ وہ میرا کتا بھی لے گئی۔ ان کے لیے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ جو ان کے پیٹس ہیں وہ ہمارے ہاں انسانیت سے زیادہ قدر رکھتے ہیں۔ جی سر، اسی طرح کیونکہ وہ ان کو شروع سے پالتے ہیں، اور آپ دیکھیں انسان ہے یا جانور جب اسے شروع سے پالا جاتا ہے اس کے ساتھ ایک انسیت انسان کی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو صفی صاحب، اس میں ایک تو یہ مطالبات ایک طرف انبار لگے ہوئے، دوسری طرف کیا یہ بھی مطالبہ آتا ہے کہ جس میں حق مہر کے اندر ہی گھر یا کوئی جائیداد نام لگوانے کی بات ہوتی ہے؟ سر ایسے مطالبات اب بہت کم ہو گئے ہیں، پہلے بہت زیادہ تھے، اور اب اس طرح کے مطالبات میں کمی آئی ہے۔ مردوں کو میرا خیال ہے یہاں تو سمجھ آ گئی ہے، یا پھر وہ ہمارے ساتھ اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ خواتین والوں کے ساتھ یا لڑکی والوں کے ساتھ کوئی ایسا مطالبہ کرتا بھی ہو، لیکن اس طرح کے کیسز اب کم آ رہے ہیں۔ اصل جو لالچ ہے وہ عورتوں کی سامنے آ رہی ہے آج کل زیادہ۔ جی اچھا، تیسرا یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ شادیاں جب ہو جاتی ہیں یا والدین یا عزیز و اقارب کے کہنے پر، تو اس کے بعد بریک اپ بڑی جلدی ہوتا ہے۔ ان میں وہ جو آپ کے پاس فیڈ بیک آتا ہے سیکنڈ میرج کی صورت میں، وہ کیا کامن ریزنز ہیں جو بہت زیادہ اس وقت آ رہی ہیں کہ رشتے ٹوٹنے کی؟ حالانکہ دیکھے بھالے رشتے بھی تھے، عزیز و اقارب میں بھی تھے، آپ کی جان پہچان بھی تھی، لیکن بعد میں کئی چیزیں ایسی نکلتی ہیں کہ جس کے بعد رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ خلا کی صورت میں ہو یا طلاق کی صورت میں ہو۔ وہ کیا کامن ریزنز ہیں جو آپ کے پاس سیکنڈ میرج کی صورت میں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ سر سب سے زیادہ جو کامن جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا یا لڑکی وہاں شادی کرنا نہیں چاہتے اور ان کو مجبور کیا جاتا ہے یا ان سے ان کی مرضی پوچھی ہی نہیں جاتی، جس کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس وقت وہ والدین کی خواہش کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ بالکل سر۔ اب ایک مرد نے مجھے رابطہ کیا، اس نے کہا کہ میرے والدین نے میری شادی زبردستی کروا دی۔ میں نے کہا مرد کی زبردستی کیسے ہو سکتی ہے شادی؟ اس نے کہا جی انہوں نے مجھے گھر سے نکلنے کی دھمکی دی تھی۔ اچھا، ایک میرے پاس بہت بڑے آفیسر ہیں، وہ تشریف لائے، انہوں نے کہا کہ میری شادی والدین کی مرضی سے ہوئی تھی، میری مرضی سے نہیں ہوئی، تو اب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی، میں نے کہا جی والدین کی مرضی سے ہوئی تھی تو پھر اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگے جی میری زبردستی شادی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا کہ مرد کی زبردستی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرے والدین نے گھر چھوڑ کے چلے گئے، انہوں نے مجھے کہا یہاں شادی کرنی ہے۔ میں نے انکار کیا، جب میں رات کو گھر آیا تو میرا گھر خالی پڑا تھا، تو میں نے والدین کو کال کی، انہوں نے کہا کہ جی تم نے ہماری بات نہیں مانی اس لیے ہم نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، لہٰذا مجھے مجبور ہو کر ہاں کرنی پڑی اور تب میرے والدین واپس آئے۔ یعنی اس میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جہاں والدین بیجا جو ہے وہ اپنی خواہشات جو رکھتے ہیں تو اس میں بچوں کی مرضی کا شامل ہونا بے حد ضروری ہے، شرعی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ یہی بہت بڑی وجہ ہے کہ جو اس وقت رشتے ٹوٹنے کا سبب ہے۔ بالکل اسی طرح سر دوسری طرف دیکھا جائے خواتین سے بھی پوچھا نہیں جاتا اکثر۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی قباحت ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک خبر پڑھی کہ ایک ڈاکٹر لڑکی ہے، اس کے والد نے اس کو گولی مار دی صرف اس وجہ سے
کہ انہوں نے کہا کہ جس جگہ میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں وہاں کرو. اس نے کہا نہیں، میں نے وہاں شادی نہیں کرنی، مجھے کسی پڑھے لکھے آدمی سے بیاہیں. اچھا، اس کا رائٹ ہے، یہ اس کا رائٹ ہے، اس کو پڑھایا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس لڑکی کا قصور ہوگا، وہ کسی کو پسند کرتی ہوگی. تو کسی کو پسند کرنا گناہ نہیں ہے. ہاں، کسی کو پسند کرنا بالکل گناہ نہیں ہے. اگر اس نے کسی کو پسند کیا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میری وہاں شادی کر دیں، تو والدین کو چاہیے کہ وہ بیٹیوں کا بیٹوں کا مان رکھیں، وہاں ان کی شادی کر دیں جہاں وہ کہنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح کچھ دن پہلے میرے پاس ایک بزرگ آئے. انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا ہے اور وہ کسی سکول ٹیچر کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، تو میں اس بات سے بڑا خفا ہوں، میں اس سے ناراض ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ وہاں اس کی شادی ہو. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے وہ اکٹھے پڑھتے تھے تو وہاں سے ان کا جو ہے نا آپس میں مزاج مل گیا ہے، اب ان کی مرضی ہے کہ وہ آپس میں شادی کریں. تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا اس میں قباحت کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ بس وہ مجھے اچھی نہیں لگتی وہ بچی. میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں وہ دونوں اکٹھے رہے ہیں، اکٹھے پڑھے ہیں، اور پوری یونیورسٹی میں سے اگر اس نے ایک عورت کا انتخاب کیا ہے تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی کمپیٹیبلٹی اور خوبی ہوگی، خوبی ایسی ہوگی جو آپ نے ابھی نہیں دیکھی. تو آپ کو چاہیے کہ آپ بیٹے کی بات مانیں. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا کرتا کیا ہے؟ کہنے لگے انجینئر ہے. میں نے کہا انجینئر ہے اس کا مطلب ہے پڑھا لکھا ہے؟ کہنے لگے بہت محنتی ہے، بہت اچھا ہے. تو میں نے کہا اچھا بھی ہے، محنتی بھی ہے، تو ایک اچھا آدمی جب کسی خاتون کو پسند کرتا ہے تو ضرور اس کے اندر کوئی نہ کوئی کوالٹی، کوئی نہ کوئی خوبی وہ دیکھتا ہے، تو پھر وہ اسے پسند کرتا ہے. تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ اس کی وہاں شادی کریں، بسم اللہ پڑھیں. تو کہنے لگے ٹھیک ہے، مجھے آپ کی بات سمجھ آ گئی ہے. یہ اصل بات ہے کہ اگر والدین اس چیز کو سمجھ جائیں تو یقیناً آپ کا گھر بھی جو ہے وہ ایک سکون سے جو گزر سکتا ہے. اور خصوصاً آپ کل کو والدین جو ہیں وہ گھر سے در بدر نہیں ہوتے کیونکہ آپ نے بچوں کی خواہشات کا احترام کیا ہوتا ہے. بے شک اس میں فلیکسیبلٹی دونوں سائڈ پہ جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. اسی طرح سر میرے پاس ایک لڑکا آیا، اس کی والدہ بھی ساتھ تھی. کہنے لگا کہ میری شادی ہوئی. اب یہ جو میں واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، اکثر دیکھنے سننے والوں کو لگے گا کہ یہ شاید ان کی زندگی کا واقعہ ہے، یہ اتنا کامن ہے. وہ کہنے لگا کہ شادی ہوئی اور شادی کی رات کو جب وہ اپنی بیگم کے پاس گیا تو اس نے لڑکی نے کہا کہ مجھے ہاتھ مت لگانا، میں تو کسی اور کی امانت ہوں. اب وہ اگر یہی بات اس کو پہلے کہہ چکی ہوتی یا اپنے والدین کو بتا چکی ہوتی تو نوبت یہاں تک نہ آتی. ایک تو اس کے اوپر طلاق یافتہ کا ٹھپا بھی لگ گیا، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، لڑکے پہ بھی لڑکی پہ بھی، بالکل ایسے ہی. دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو بھی اخراجات کی، شادی فری میں تو نہیں ہوتی، آج کل تو لاکھوں روپے لگتے ہیں ایک شادی میں. تو اتنے لاکھوں روپے لگا کر شادی کر کے اس کے بعد اس نے یہ بتایا کہ میں تو کہیں اور کرنا چاہتی تھی، میری زبردستی ہو گئی ہے. تو اس نے پھر اس کو ڈائیورس کیا تاکہ یہ وہاں شادی کر سکے. دوسری بات، پیسے کا بھی ضیاع ہوا، وقت کا بھی ضیاع ہوا، اور عزت بھی جو ہے وہ خاک میں مل گئی، والدین کی بھی، اپنے لڑکی کے والدین کی، اور لڑکے والے بھی پریشان. تو خواتین کو چاہیے کہ اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو پہلے والدین کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں، اور اگر سٹینڈ لینا ہے تو پہلے لیں، نہ کہ بعد میں کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلا جائے. اور اسی طرح صفی اللہ صاحب، ڈراموں میں ہم لوگ جو عموماً تنقید تو بہت کرتے ہیں کہ یعنی ڈراموں میں وہ بے حیائی اور یہ چیزیں دکھائی جاتی، لیکن وہ اصل میں ہمارے معاشرے کا ہی وہ پہلو ہے، وہ چہرہ ہے جو اس کی عکاسی ہمارے ڈرامہ کرتے ہیں، ڈراموں کے اندر کی جاتی ہے. اور اس میں عمومی طور پر یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے جہاں یہ معاملہ ہے کہ یعنی ایک شادی کے بعد بتانا، اور دوسری طرف یہ بھی آتا ہے کہ رشتے ہو جانے کے بعد، یا آپ نے اگر بالکل شادی کے عین قریب جا کر کوئی ایسا مطالبہ رکھ دینا کہ جو وہ پورا نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد والدین کے لیے ذلت کا باعث بننا، یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر نظر آتا ہے معاشرے میں. اور تیسرا یہ بھی نظر آتا ہے
کہ یعنی عموماً ہم یہ چیز ڈراموں میں دیکھتے ہیں، جبکہ یہ فیکچول دیکھنے کو ملتی ہے کہ یعنی اپنے ہی بہنوئی کے ساتھ معاملات ایسے ہیں کہ بہن کا گھر اجاڑ کر سالی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے، اور یہ بھی دیکھنے کو ہمیں معاشرے میں ملتا ہے۔ اور تیسرا ساتھ جو ہے وہ بے جوڑ رشتے بے شمار ایسے ہیں جہاں پہ لالچ اور ہوس کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں لوگ، اور اس کے بعد جب اس کو جب نوبت اینڈ پر آتی ہے ٹوٹنے کی، تو انتظار یہی ہوتا ہے کہ اس میں سے ایک، یا اگر بوڑھا آدمی ہے وہ نب جائے گا تو جائیداد ہتھیانے کے لیے سارا یہ ڈرامہ ہے۔ اور کون کون سے فیکٹرز ہیں جو آپ کو سیکنڈ میرج کی صورت میں دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں پر یہ معاملہ ایسا ہے؟ ایک اور بھی صفی اللہ صاحب میں درمیان میں فیکٹر میں نے دیکھا کہ جہاں پر ماؤں نے بیٹوں کے آگے، یا ماں باپ نے دونوں نے سر تسلیم خم کیا، رشتہ کر دیا، لیکن اس کے بعد کئی عرصہ گزرنے کے بعد کنسیو نہیں کرنے دیا، اور بہو کو بغیر بتائے یا خاموشی سے ہی اس کی کھانے میں یا اس کے دودھ میں شامل کر کے یہ کچھ ایسی ادویات دے دی گئیں کہ جو اسقاط حمل کے حوالے سے ہوں، تاکہ کنسیو نہ کرے اور آخر کار آ کے بیٹا اس نہج پہ چھوڑ دے کہ یہ تو کنسیو نہیں کر سکتی۔ یہ بھی ایک فیکٹر بہت بڑا دیکھا ہے کہ مائیں خود شادی کر کے کسی کی بچی کی زندگی بعد میں اس لیے برباد کرتی ہیں کیونکہ میرے بیٹے نے ضد میں شادی کی ہے۔ یہ بھی فیکٹر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور دیگر کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو آپ کے پاس کیسز تو بے شمار آتے ہیں اس میں سے؟ جی سر بالکل، یہ جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، ایسے معاملات ہوتے ہیں، اور اس کی جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو برداشت کرنے کے لیے راضی ہی نہیں ہے۔ جی بہت بڑا پوائنٹ۔ آپ دیکھیں کسی بھی شکل میں وہ عورت ہو، وہ سوتن تو دور کی بات ہے، اگر آپ دیکھیں نند ہے یا ایون کہ سگی بہنیں، اگر دو بہنیں ایک گھر میں بیاہ کر چلی گئی ہیں تو وہ دونوں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جو ساس ہے وہ تو ویسے ہی بڑی بدنام ہے، کچھ بھی ہو جائے گھر میں تو سب سے پہلا جو شک ہوتا ہے وہ ساس پر جاتا ہے کہ اس کی ساس نے نہ کچھ کیا ہو۔ اچھا، ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ کون کون سے ایسے مسائل ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ طلاق کی جو شرح ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ سر اس کے اندر سب سے جو کامن چیز ہے وہ نشہ ہے۔ نشہ بہت لوگ کر رہے ہیں آج کل، لڑکیاں بھی لڑکے بھی، اور نشے کی وجہ سے جو گھر ٹوٹ رہے ہیں ان کی بہت بڑی ایک تعداد ہے۔ دوسری بات دیکھیں، جو نشہ ہے نا، جس شخص نے نشہ کرنا شروع کر دیا ہے اس نے چھوڑنا نہیں، ایڈکشن ہے سر۔ اتنا علاج کروانے کے باوجود نشئی آدمی نشہ نہیں چھوڑتا، اور جو نشئی آدمی ہے وہ بڑے کم ہیں، بہت کم ہیں ایسے لوگ۔ اچھا آپ دیکھیں، جو نشئی آدمی ہے جس نے نشہ کرنا ہے اس نے کام کوئی نہیں کرنا۔ ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے، وہ جو خاتون ہے اگر وہ گھر نبھانا چاہتی ہے وہ لوگوں کے گھروں میں کام تک کرتی ہے۔ ہاں، لوگوں کے گھروں میں اگر وہ پڑھی لکھی ہے تو وہ جاب کرے گی اپنے گھر کو چلانے کے لیے۔ ظاہر ہے گھر تو چلانا ہے، اخراجات تو کرنے، بچوں کے اخراجات ہیں، گھر کے اخراجات ہیں، وہ تو چلانے ہیں۔ تو عورت جب سر گھر چلانا شروع کر دیتی ہے تو پھر وہ مرد کو کوئی چیز نہیں سمجھتی۔ مرد اور عورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بہت عجیب سا ایک فیکٹر رکھا ہے کہ جو مرد ہے نا، اس کی ذمہ داری بنائی ہے نان نفقے کی۔ صحیح۔ اور یہ اس ذمہ داری کو نبھانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے، یہاں تک کہ مرد اپنے آخری وقت تک بھی جو کچھ کماتا ہے وہ سب کچھ گھر والوں پر لوٹاتا ہے، اور جب چھوڑ کر مر جاتا ہے تو وہ بھی گھر والوں کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اچھا، دوسری بات، کبھی زندگی کے اندر مرد یہ نہیں کہتا کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا، میں نے تمہارے لیے یہ کیا، وہ بدلہ نہیں چاہتا۔ جبکہ جو عورت ہے وہ جب کمانا شروع کرتی ہے تو وہ کہتی ہے مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، گھر تو میں چلا رہی ہوں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے، وہ کہتی ہے مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں تو خود کما رہی ہوں۔ اور اگر وہ کسی پر خرچ دیتی ہے تو وہ ساری زندگی اس کو جتاتی ہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا، تم نے میرے لیے کیا کیا۔ تو سر اس لیے
عورت کو کمانے کے لیے نہیں نکلنا چاہیے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے، تو مرد کو ہی چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے جو اخراجات ہیں انہیں چلائے اور اچھے طریقے سے انہیں مینیج کرے۔ دوسری بات، یہ بہت بڑی وجہ ہے، ایک نشہ، اور دوسرا عورت کی جاب یا عورت کے جو کاروباری معاملات ہیں۔ صفی اللہ صاحب، ان فیکٹرز کے ساتھ ساتھ جو دوسرا فیکٹر دیکھنے کو ملتا ہے، کلاس ڈفرینس کا بھی بڑا ہے۔ کلاس ڈفرینس، یعنی لڑکے والے لالچ میں چاہتے ہیں کہ یہ اتنا کچھ لے آئے کہ یہ ہمارے گھر کے حالات بدل دے، ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں، جہیز میں یہ چیزیں چاہیے، یہ لعنت ابھی تک ختم نہیں ہو رہی۔ اور ایک طرف یہ فیکٹر ہے، اور دوسری طرف اگر لڑکی والے اگر غریب گھرانے کے ہیں تو وہ لڑکے والے اس صورت میں کرتے ہیں کہ یہ آ کر ہماری بطور ملازمہ رہے گی۔ اور ایک اور جو فیکٹر کامن دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ساس سسر کی خدمت اس پر لازم ہے۔ یہ بھی ایک جو بیجا ڈیمانڈ ہے نا گھر کے اندر، اور جوائنٹ فیملی سسٹم، یہ بھی گھروں کے ٹوٹنے کا بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ کی اس میں بارے میں کیا رائے ہے؟ ساس سسر کی جو خدمت ہے وہ لازم پر ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ریسنٹلی آپ نے کئی جگہوں پہ پڑھا ہوگا کہ ایک مرد تھا، اس کی بیگم نے یہ کہا کہ تمہارے والدین کی خدمت کرنا مجھ پر فرض نہیں ہے، تو بے شک کسی عالم دین سے پوچھ لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، عالم دین سے پوچھ لیتے ہیں۔ وہ ایک عالم دین کے پاس تشریف لے گئے، ان سے انہوں نے سوال کیا، تو عالم دین صاحب نے فرمایا کہ اس پر واقعی یہ فرض نہیں ہے کہ یہ آپ کی والدہ کی خدمت کرے، ہاں لیکن آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ اپنی والدہ کی خدمت کریں، ٹھیک ہے؟ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ خود ان کا خیال رکھیں اور روزانہ ان کے پاس جائیں، ان کا خیال رکھیں۔ اگر وہ بیمار ہیں تو اچھی طرح ان کی دیکھ بھال کریں، اور اگر اس کے لیے آپ کو کوئی آیا رکھنی پڑتی ہے وہاں تو آپ وہ رکھیں جو ان کا خیال رکھ سکے، ان کی دیکھ بھال کر سکے۔ اور پھر اگر اس آیا کے ہوتے ہوئے آپ وہاں جاتے ہیں اور آپ کو گناہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے تو آپ پر یہ بات فرض ہے کہ آپ اس سے نکاح کر لیں، اس آیا سے۔ جب یہ بات اس خاتون نے سنی، اس نے کہا نہیں سوری، میں آپ کی والدہ کا جو ہے نا وہ خیال رکھوں گی، شیئر نہیں کر سکتی، میں خیال رکھوں گی آپ کی والدہ کا۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کے والدین ہیں، میرے بھی تو ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو سر دیکھیں، یہ بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ مصلحت کے ساتھ اگر سمجھا دی جائیں تو خواتین اس کو سمجھتی ہیں، انڈرسٹینڈ بھی کرتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ شادی ہو جاتی ہے اور جو خاتون گھر میں آئی ہے وہ اتنی بد زبان ہے کہ اس کو برداشت کرنا مرد تو کیا عورتوں کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، بد زبانی بہت بڑا فیکٹر ہے کسی بھی گھر کے ٹوٹنے کا، کیونکہ انسان مرد ہے نا جو، یہ سب چیزیں برداشت کر لیتا ہے، بد زبانی برداشت نہیں ہوتی۔ اور جب عورت بد زبانی کرتی ہے تو وہ چاہے دنیا کی خوبصورت ترین عورت ہو، وہ غلیظ ترین عورت لگتی ہے اس وقت جب وہ بد زبانی کرتی ہے۔ اسی طرح جو مرد ہے وہ دنیا کا بے شک بہت اچھا مرد ہو، سب سے اچھا مرد ہو، لیکن اگر وہ کچھ کماتا نہیں ہے، وہ کوئی کام نہیں کرتا، وہ سارا دن گھر میں پڑا رہتا ہے، تو وہ سب سے برا آدمی لگنا شروع ہو جاتا ہے عورت کو۔ تو ایسی صورت میں دونوں کا نبھا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بے جوڑ شادی کی بات آپ نے کی، تو بے جوڑ شادی میں جو کلاس کا تعلق ہے وہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں تعلیمی جو معیار ہے، ہاں وہ ڈفرینس بھی جو ہے وہ بھی بڑا ہے، اس کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ کیونکہ اگر لڑکی پڑھی لکھی زیادہ آگئی، صفی صاحب جو دیکھنے کو ملتا ہے آپ اپنے طالب علموں میں یا دیگر آپ میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس میں یعنی اگر لڑکی پڑھی لکھی ہے نا تو وہ اسپیئر نہیں کرتی، وہ ہر وقت ایک ہی چیز ڈومینیٹ رہے گی کہ میں تم سے زیادہ کوالیفائڈ ہوں۔ یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی نشاندہی آپ بالکل سر اسی طرح ہے۔ اور بعض دفعہ لڑکی اتنا پڑھی لکھی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہ سمجھتی ہے کہ میں اس کلاس کو میچ ہی نہیں کرتی، ٹھیک ہے۔ میں اس کی مثال ایسے دینا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں آج کل کے دور میں ٹیچرز کی میں بہت عزت کرتا ہوں، ٹھیک ہے،
میں بہت عزت کرتا ہوں ٹیچرز کی، لیکن جو خواتین جن کی سمپل گریجویشن یعنی BA تعلیم ہوتی ہے یا کوئی پروفیشنل ڈگری نہیں ہوتی ان کے پاس، اور وہ کسی سکول میں یا کسی جگہ ٹیچر لگ جاتی ہیں، تو ان کا معیار بہت اپ ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا تو معیار بہت اپ ہے، ہم ایک عام بندے سے شادی کر ہی نہیں سکتی۔ حالانکہ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو جو پڑھا لکھا مرد ہے وہ اچھی ویل ایجوکیٹڈ لڑکی کی تلاش میں ہوتا ہے، تو وہ ان سے رابطہ نہیں کرتے، یعنی سمپل BA والوں سے۔ اچھا، اگر سمپل BA والوں سے رابطہ کرتے ہیں مرد، تو ان کی کوالیفیکیشن زیادہ تر FA میٹرک اس طرح ہوتی ہے، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے سمپل BA کی کوئی ویلیو نہیں، بالکل ایسے ہی۔ تو ایسے رشتوں کو یہ خواتین ریجیکٹ کرتی ہیں، اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ یہ خود پریشانی کا سامنا کرنے لگ جاتی ہیں کہ اب رشتہ نہیں مل رہا۔ میرے پاس ایسی کثیر تعداد موجود ہے کہ جو بچیاں سمپل BA کر کے ٹیچنگ کر رہی ہیں تو ان کے لیے رشتے نہیں مل رہے، اور ان کے معیار جو ہیں وہ اتنے اپ ہیں، وہ کہتی ہیں کوئی بزنس مین ہو اور پڑھا لکھا بھی ہو۔ اب جو بزنس مین ہے، پڑھا لکھا ہے، وہ پھر اپنے مطابق تلاش کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کم تعلیم والے جو اساتذہ ہیں وہ ان بچوں کے لیے تو خطرہ ہے ہی جن کو پڑھا رہے ہیں۔ نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان والی بات ہو رہی ہے جی، اور اسی طرح وہ اپنے لیے بھی خطرہ بن جاتے ہیں، یا اپنی پوری زندگی جو ہے وہ خطرے میں ڈال دیتے ہیں شادی کے حوالے سے۔ تو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے، معاشرے میں اس کی بہتری کے لیے بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پہ جو ان بچیوں کے والدین ہیں، ان کی یہ بہت بڑی آپ کہہ لیں ذمہ داری ہے کہ وہ بچیوں کو گائیڈ کریں کہ بیٹے اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں۔ اور صفی اللہ صاحب، خواہشات کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ جو خاص طور پر بچیوں اور بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے، ایجوکیشن کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے آپ کو کیش کروانے لگیں، اور ایجوکیشن کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگیں۔ ایجوکیٹڈ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر انسانیت آئے، عاجز انکساری ہو۔ آپ چونکہ آپ کا اور جو کم پڑھے لکھے بندے کا فرق یہی ہے، شارٹ نالج از ہارمفل، کہ آپ لوگوں کو انسان سمجھیں، اپنے برابر سمجھیں، اور ہر موقع کے مطابقت سے اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اگر ایجوکیشن آپ کے اندر برداشت نہیں لاتی، آپ کے اندر یہ چینج نہیں لاتی کہ آپ مولڈ ہو سکیں، آپ کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہے، تو یہ کیسی ایجوکیشن ہے کہ جس کا آپ کے اوپر امپیکٹ ہی کریٹ نہیں ہوتا، کہ آپ اپنے رشتوں کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق فلیکسیبلٹی نہیں رکھتے۔ یہی وہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں پاکستان میں جن کے ناک سے پنجابی میں کہتے ہیں ٹھوئیں گردیں، اور باہر جا کر یہ پیٹرول پمپ پہ بھی کام کرتے ہیں، باہر جا کر یہ بک سیلر بھی بنتے ہیں، یہ مارکیٹر بھی بنتے ہیں، حتیٰ کہ عام کہا جاتا ہے کہ یہ کتے نہلانے کا کام بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہوٹلنگ پہ بھی کام کرتے ہیں، جو یہاں پاکستان میں اپنے آپ کو بڑے چودھری، بڑے پھنے خواہ اور بہت مال و دولت کے، جو جسے کہا جاتا ہے سربراہ، سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال و غنیمت، مال بہت زیادہ، مال و دولت بہت زیادہ ہے۔ اور اس طرح یہ بھی صفی صاحب دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے معاشرے میں کہ اگر آپ کے پاس 4 پیسے بائی ہک اینڈ کرک آ گئے ہیں، یا خاندانی پیسہ ہے، تو وہ آپ کو ٹکنے نہیں دے رہا، آپ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ سے زیادہ ہے۔ جبکہ یہی شخص باہر جب جاتا ہے تو وہاں پر یہ اوبر بھی چلا رہے ہیں، وہاں پر یہ ہر محنت کرنے کو تیار ہیں، جو پاکستان کے اندر نہیں۔ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے، ہمارے پاس اتنا ہے نہیں جتنا ہم دکھنا چاہتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ایگو وہ اتنی زیادہ بنا لی ہے کہ ہم وہ اتنے، ہمارے پاس مال و غنیمت یا جائیداد یا ایسیسریز نہیں ہیں، ہمارے ہاں سٹیٹس سمبل ہے گاڑی، بڑا گھر، جبکہ باہر تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ضرورت ہیں، اور یہاں بھی ضرورت ہی ہونی چاہیے۔ تو یہ فرق ایک تو میجر چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ جو بچے اور بچیوں کی ایجوکیشن کی جو شرح اس وقت کثیر تعداد میں بڑھ چکی ہے، ان ایجوکیٹڈ جو بچے اور بچیاں ہیں، ان کی کیا ڈیمانڈز آج کل ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ یعنی ابھی بھی معیار وہ خوبصورت ہے، وہ ایک آئیڈیل ماڈل کا ہے جو پانی پیے اور گلے سے پانی گزرتا دکھائی دے، کہ یا کچھ اس میں پرائرٹیز جو ہیں وہ چینج ہوئی ہیں؟ سر، اس میں 2 طرفہ بات کروں گا،
یعنی مردوں کی الگ اور عورتوں کی الگ. دیکھیں جو خواتین ہیں ان کو جو بچپن میں سٹوریز سنائی جاتی ہیں نا وہ بہت زیادہ ان کے ذہن پر اثر ڈالتی ہیں. کہ شہزادہ آئے گا بیانے کو کاف سے. بالکل بالکل. کہ وہ ایک لڑکی جنگل میں رہتی ہے اور ایک شہزادہ آتا ہے اور اس کو وہ پسند آ جاتی ہے اور وہ اس کو بیاہ کر لے جاتا ہے. تو اس شہزادے کے انتظار میں اس وقت اس شہزادے کے انتظار میں اس وقت آدھا پاکستان بیٹھا ہے کہ وہ شہزادے کی تلاش جاری ہے. شہزادہ آئے گا وہ اس کو پسند کرے گا اور لے جائے گا. لیکن آپ کا پچھلے دنوں جو ایک سٹیٹس تھا نظر سے گزرا جو بڑی خوبصورت بات تھی کہ رشتہ دیکھنے سے پہلے گھر میں اپنے بیٹے اور بیٹی کو دیکھ کر نکلنا چاہیے. جی جی. دوسروں کے بچوں اور بچیوں کو دیکھنے سے قبل ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو اپنی اولاد کی نظر سے نہیں ایک ریئلسٹک ماں باپ ہو کر ریئلسٹک ہو کر دیکھ کے نکلیں تو آپ کو شاید پرکھنے اور دیکھنے میں آسانی ہو جائے. جی بالکل. وہ یہی بات تھی کہ دوسروں کی بچیاں دیکھنے سے پہلے اپنے بیٹے پر بھی ایک نظر مار لیں. وہ چاند نظر بھی آتا کہ نہیں آتا. ہر ماں کے لیے یقیناً اپنی اولاد چاند کی مانند ہے لیکن کوئی ریئلسٹک اپروچ بھی بہت ضروری ہے. اسی ضمن میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں. اصل میرے پاس ایک بھائی آئے وہ کہنے لگے کہ سر میں بڑا پریشان ہوں کہ میری جہاں بھی رشتے کے لیے بات بنتی ہے جب میں انہیں اپنی تصویر بھیجتا ہوں تو وہ کوئی جواب نہیں دیتے یا وہ انکار کر دیتے ہیں. تو مجھے بتائیں اس کا کیا حل ہے؟ تو میں نے انہیں کہا اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ میری تصویر بھیج کے دیکھ لیں. یعنی تصویر بدلنے کی ضرورت ہے. شیشہ جو ہے وہ آپ کو جھوٹ بتا رہا ہے. جو آپ کو شیشے میں دکھائی دیتا ہے کہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا نہیں, وہ تصویر جب کہیں اور جاتی ہے جس کو آپ بڑے فلٹر لگا کر, اور سوشل میڈیا تو دھوکہ ہے یقیناً کہ جس کے اندر آپ یہ دیکھیں تصاویر اتنی زبردست فلٹر کی ہوتی ہیں اور جب لائیو آپ سے ملاقات ہوتی ہے نہ ہی وہ قد و قامت ہوتی ہے نہ ہی وہ چہرے کے خد و خال ہوتے ہیں, اور وہ کیمرے کے سامنے جو صورتحال نظر آتی ہے یا جو آپ کو خوبصورت فلٹر کی صورت نظر آتی ہے یقیناً سوشل میڈیا کی تصاویر پہ نہیں جانا چاہیے. جی. تو وہ صاحب ہنس پڑے. وہ کہنے لگے کہ یہ تو آپ نے بڑا عجیب جو ہے مجھے حل بتایا اس کا. میں نے کہا بھائی اس کے علاوہ حل ہے کوئی نہیں. دیکھیں آپ کا چہرہ تو میں نہیں بدل سکتا, آپ کی شخصیت تو میں نہیں بدل سکتا نا, یہ میرے اختیار میں تو نہیں ہے, تو آپ کے بھی اختیار میں نہیں ہے. ظاہر ہے جو انسان کی شخصیت ہے جو نظر آ رہی ہے وہی ہے. تو اگر کسی کو پسند نہیں آ رہا تو یہ اس کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے, اس کو کوئی بھی شخص بدل نہیں سکتا. ٹھیک ہے. دیکھیں جو رشتے ہوتے ہیں یہ دونوں فیملیز نے آپس میں ڈیسائیڈ کر اس کے بعد جوڑنے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر کسی تیسرے شخص کا عمل دخل ہوتا ہی نہیں ہے. ہاں عمل دخل وہاں ہوتا ہے تیسرے شخص کا جو یہ کہتے ہیں جی آنکھیں بند کر کے شادی کر لیں, گارنٹر بنتے ہیں, گارنٹر بن جاتے ہیں. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ آنکھیں بند نہ کریں, آنکھیں کھول کر رشتہ کریں, کیونکہ یہ رشتہ داریاں جو ہیں یہ ساری زندگی چلنے والی ہیں. آگے دونوں فیملیز نے سروائیو کرنا ہے, دونوں میاں بیوی نے آپس میں سروائیو کرنا ہے. تو آپ آنکھیں کھول کے رشتہ کریں, اچھی طرح سوچ سمجھ کر بات کو آگے چلائیں. صفی اللہ صاحب, جو خاص طور پر اس وقت بچے اور بچیاں اور ان کے والدین دیگر احباب دیکھ رہے ہیں ہمارے اس وقت آپ کے یہ انٹرویو کو اور اس سیشن کو, ان کو آپ کیا جو ہے وہ انسٹرکشنز دینا چاہیں گے, ہدایات دینا چاہیں گے, سجیشنز دینا چاہیں گے کہ رشتہ اچھا تلاش کرنے کے لیے اس میں کیا کیا خصوصیات کا ہونا بے حد ضروری ہے, اور وہ کیا کمالات ہیں جن کا متلاشی آپ کو ہونا چاہیے جو لوگ نہیں دیکھتے اس کو؟ سر اس کے اندر سب سے جو بہترین چیز ہے, ایک تو حدیث مبارکہ میں نے پہلے بھی شیئر کی تھی ایک پروگرام میں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا رشتہ آئے جس کا اخلاق اور دین تمہیں پسند ہے تو تم وہاں رشتہ کر دو, اور اگر تم یہ نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ و فساد برپا ہوگا. یہ بہت بہترین فارمولہ ہے. آپ دیکھیں جس کا اخلاق اور دین پسند ہے وہاں رشتہ کرنے کا اس لیے کہا گیا ہے کہ ہر چیز اخلاق اور دین میں آ جاتی ہے. پیرامیٹر, کیونکہ جو دین ہے, دین یہ ضابطۂ حیات ہے,
یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز کا نام دین ہے. تو دین جو ہے یہ تو ضابطہ حیات ہے اور اس چیز کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دین نہیں دیکھتے، بلکہ دیندار شخص اگر اس کا رشتہ آیا ہو اور ایک طرف سے کروڑ پتی بندے کا رشتہ آیا ہو تو اس کروڑ پتی کو رشتہ دیں گے، دیندار شخص کو رشتہ نہیں دیں گے. لیکن صفی اللہ صاحب، اختلاف رائے سے معذرت، میں پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ دوسری طرف دیندار لوگوں کا انتخاب کر کے لوگوں نے اپنی بچیوں میں تبدیلی بھی لائے، رشتے بھی ہوئے، لیکن اس میں جب بے جا سختی دیکھا جاتی ہے کہ یعنی بہنوئی سے ملاقات پر پابندی یا بہن کے گھر جانے پر پابندی، حتیٰ کہ اپنے والدین کے گھر جانے پر پابندی، اپنے گھر میں دیور اور جیٹھ جس کو دین موت قرار دیتا ہے ان سے کوئی پردہ نہیں. اور دوسری بات، آپ کا اپنے گھر کا معیار اور اپنے جو جہاں سے آپ بیاہ کر لائے ہیں وہاں آپ کا سٹینڈرڈ اور ہے، یہ بھی بڑا تضاد ہے. دوسرا، جو دینی گھرانوں میں سختی، شدت اور انتہائی متشدد رویہ دیکھنے کو ملتا ہے، بے جا پابندی کا ملتا ہے، وہ بھی ایک ایسا فیکٹر ہے جس نے اس چیز کو بہت زیادہ دور کر دیا ہے. لوگ خوف محسوس کرتے ہیں کہ دین ترجیح دینے کا مقصد یہ تھا زندگی خوشحال ہوگی، نہ کہ ڈیمانڈز، نہ کہ ریسٹرکشنز، بے جا پابندیاں، اور بالکل ہی جیل کی صورت اختیار کر جائے گی. اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے سر ماشاءاللہ بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے. میں آپ سے عرض کروں گا، جو شخص جن کے گھر کا ماحول یہ ہو کہ بہنوئی سے پردہ کرنا ہے، دیور سے پردہ نہیں کرنا، یہ کیا سٹینڈرڈ ہے؟ یہ سر یہ دین نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے. انہوں نے دین کو پڑھا نہیں، انہوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے. اگر پڑھا ہے تو ان پہ اترا نہیں. اب عرض یہ ہے کہ دیکھیں، اسلام نے جو قوانین مرتب کر دیے ہیں نا، ان میں ہی خیر ہے. دیکھیں، دیور ہے یا غیر محرم کوئی بھی ہے جس سے پردے کا حکم دیا ہے اسلام نے، اگر آپ اسلام کے قوانین توڑیں گے تو آپ خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہ بھی فیکٹر ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس شدت کے ساتھ ساتھ آپ ڈیمانڈنگ بھی ہیں، آپ جہیز بھی لے رہے ہیں. یہ کیسا دین آپ پر اترا ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں جی اپنی بیٹی کو جو دینا ہے سو دے دیں. جہیز لینے کا سب سے اچھا طریقہ ہے، ہمیں ویسے لینا تو نہیں ہے لیکن جو آپ اپنی خوشی سے دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں. اور ایک اور فیکٹر صفی اللہ صاحب جو دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے، شادی پہ کروڑوں لگا دیا جاتا ہے، حق مہر جو کہ ایک تحفہ ہے، وہاں پر آ جا کے ایک ہی کوشش ہوتی ہے لڑکے والوں کی، شرعی لکھ دیں جو 22 یا 26 روپے جتنا بھی غالباً بنتا ہے، مجھے نہیں اندازہ. یہ عمومی طور پر حق مہر پہ تان ٹوٹ جاتی ہے. یہی میں بات عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ دین کا نام لے کر اپنے مقاصد کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں. دیکھیں، دین کے اوپر عمل کرنا اور دین کا نام لے کر اپنے مقاصد کے لیے اسے استعمال کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں. ان چیزوں کا پتہ پہلے ہی چل جاتا ہے، رشتے سے پہلے آپ کو ان چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے. عموماً آپ دیکھیں، آپ ان کے گھر جاتے ہیں، آپ وہاں دیکھیں کہ ان کے گھر میں پردے کا کیا ماحول ہے، کون کون پردہ کرتا ہے، کون کون نہیں کرتا. یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پردے کے ان کے گھر میں اصول و ضوابط کیا ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حق مہر اور جہیز کی ڈیمانڈ جو ہے یہ بھی شادی سے پہلے ہی بات کی جاتی ہے کہ کیا ہوگا، کن شرائط پر یا کن معاملات کے اوپر ہم اس شادی کو انجام دیں گے. تو یہ چیزیں بھی اس وقت سب کے سامنے ہوتی ہیں. ہاں، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا، ان کو سمجھنا، یہ ان دونوں فیملیز کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ وہاں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے، یہ جو ہے حق مہر اگر اتنا مانگ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، یہاں حق مہر انہوں نے نہیں مانگا، جہیز مانگا ہے تو چلیں کوئی بات نہیں، ہم نے تو ویسے بھی دینا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ جب وہاں کمپرومائز کر لیتے ہیں نا تو پھر آگے بھی کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. پہلے کمپرومائز سے شروع میں پتہ چل جاتا ہے کول و فیل میں کتنا تضاد ہے. اور اس کے علاوہ کیا کیا خصوصیات ہیں جن پیرامیٹرز کو دیکھنا ضروری ہے ایک اچھے رشتے کے متلاشی افراد کے لیے؟ سر، سب سے پہلے یہ پتہ کرنا چاہیے کہ نشہ تو نہیں کرتے، جو بات کہہ رہے ہیں وہ ویسے ہی اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے، جس بندے کے کول و فیل میں تضاد ہو وہاں رشتہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے جو فیکٹر ہے وہ آپ تھوڑا سا انگیجمنٹ یا جو آپ نے اگر کسی جگہ ہاں ہوئی ہے تھوڑا سا ٹائم لینا، وہ ٹائم ایک ایسا فیکٹر ہے
دعوت یا کھانے پہ آنے جانے سے وہ اپنے رنگ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. بالکل اسی طرح یعنی ہمارے ہوتا یہ ہے کہ فوری طور پہ لوگ نا نکاح کرنا چاہتے ہیں اور شادی رخصتی لیٹ چاہتے ہیں, اس سے بھی بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں. سر میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں جس کو جلدی ہے نا کہ ہماری بس جلدی سے شادی ہو جائے, وہاں کبھی شادی نہ کریں, کیونکہ جلدی کا کام ہمیشہ شیطان کا ہے. اور آپ دیکھیں جب بھی جلدی مچائی جاتی ہے نا شادی میں, تو اس میں سب سے بڑا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے کچھ ایسی چیزوں کو چھپانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی نظر ان چیزوں پہ نہ پڑ جائے, آپ کا دھیان اس طرف نہ چلا جائے, جس سے رشتہ ختم ہو جائے گا. دیکھیں بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی وہ ہمارے نا والد صاحب بہت بیمار ہیں یا والدہ بہت بیمار ہے تو ہم چاہتے ہیں بس جلدی سے شادی ہو جائے. اچھا ہمارا بھائی جو ہے وہ باہر سے آیا ہوا ہے تو اس کے جانے سے پہلے ہم نے شادی کرنی ہے, بھائی وہ دوبارہ نہیں آ سکتا. اچھا اگر وہ دلہا خود نہیں ہے تو کیا اس کی غیر موجودگی میں شادی نہیں ہو سکتی؟ ہمارے استاد کہا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں, وہ کہا کرتے تھے جب ہم ان کے پاس پڑھتے تھے کہ بیٹے اس شادی میں شرکت آپ کے لیے ضروری ہے جو آپ کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو انسان کے اپنے بغیر کون سی شادی نہیں ہو سکتی, اس کی اپنی شادی. بالکل باقی سب شادیاں تو اس کے بغیر ہو سکتی ہیں. تو یہ بہت بڑے لوگ بہانے لگاتے ہیں کہ جی ہمارا فلاں باہر سے آیا, آپ بس نا جلدی سے شادی کر دیں. اب اس جلدی کے چکر میں انکوائری نہیں ہوتی, اس جلدی کے چکر میں بہت ساری چیزیں ہائیڈ رہ جاتی ہیں جن کا بعد میں پتہ چلنے پر وہ رشتہ چٹکیوں میں ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں میرے پاس ایک بھائی آئے, بڑی پرائیویٹ بات ہے, میں آپ سے صرف اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے. نام نہیں لیں گے, میں نام نہیں لوں گا, ان کی شناخت ظاہر نہیں کروں گا. وہ کہنے لگے ہم نے اپنی بہن کا رشتہ ایک جگہ کیا. اب یہ جو میں بات بتا رہا ہوں اس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. یہ وہ سبب بھی ہے جو گھروں کے ٹوٹنے کا سبب بنتا ہے, اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو شادی سے پہلے پتہ چل ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ سب پر اپنا رحم فرمائے اور سب کی بچیوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے, ان کے نصیب اچھے کرے. وہ بھائی کہنے لگے کہ ہم نے اپنی بہن کی شادی کی. اب وہ جو لڑکا ہے جو ان کا بہنوئی ہے وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ فون پر رابطے میں. اچھا صرف یہاں تک ہی بات رہتی تو ایک الگ بات تھی. اس کا چھوٹا بھائی وہ الگ لڑکیوں سے رابطے میں ہے, جو اس کی سسٹر ہیں وہ الگ اسی طرح کے معاملات میں ہے. اب جو گھر کا ماحول ہے وہ بڑا دینی ہے, گھر کا ماحول دینی ہے, لیکن اوپر سے اتنا دینی ماحول ہے کہ اس ماحول کی وجہ سے یہ رشتہ جوڑا گیا تھا. اچھا والدین کو جب ان کے بچوں کی شکایت کی گئی کہ یہ معاملات ہیں تو والدین نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے, انہوں نے کہا جی ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب مجھے بتائیں کہ یہ دینداری تو ہے نہیں. تو اس طرح کے لوگوں کو دینداری کا لبادہ اوڑھ کر, دینداری تو ایک طرف آپ دنیا داری بھی نہیں نبھا رہے, دنیا داری بھی نہیں. اب وہ اس کی بیوی ہے. دیکھیں جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ اور جو عورت اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ کسی انسان کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتی. بالکل ایسے ہی, کیونکہ اس نے اس کے ساتھ نکاح پڑھوایا, ایجاب و قبول کیا ہوا ہے. اچھا اس کے ساتھ ہی مخلص نہیں ہے, اس کے ساتھ اگر وہ کوئی ایسی چیز جو پرائیویسی رکھ رہا ہے اپنی بیوی کے ساتھ, یعنی بیوی اس کے موبائل کو چھو نہیں سکتی یا یہ بیوی کے موبائل کو چھو نہیں سکتا, اس کا مطلب ہے دونوں میں کوئی پرائیویسی ہے. میاں بیوی میں تو کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی. جن میاں بیوی کے اندر پرائیویسی ہے اس کا مطلب ہے وہ میاں بیوی رہے نہیں آپس میں, ان کے مائنڈ تو کہیں اور سیٹ ہے. صحیح, وہ تو بس نبھا رہے ہیں کسی طرح. تو ایسا رشتہ جو ہے یہ بڑا تکلیف دہ رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرما دیں, ہمارے اس معاشرے کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. آپ دیکھیں موبائل ہر انسان کے پاس ہے,
کون اس کا صحیح استعمال کرتا ہے، کون اس کا غلط استعمال کرتا ہے۔ نکاح کا پیغام دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس بات کی اجازت دی ہے انسان کو، مرد کو، کہ وہ اپنی پسندیدہ عورت کے لیے نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے۔ اچھا، وہ نکاح کا پیغام بھیجے، اگر وہ ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو نکاح کرے اور اس کے مطابق زندگی گزارے آگے۔ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ نکاح کا کوئی پیغام نہیں ہے، نکاح نہیں کرنا اور ساری برائیاں جو ہیں نا وہ کرنی ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں اور اس رشتے اس کے ساتھ تو ٹائم پاس کر رہے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ بھی ٹائم پاس کر رہے ہیں، آپ کنفیوز ہیں آپ نے کرنا کیا ہے، اس کے ساتھ رہنا یا اس کے ساتھ رہنا۔ بالکل صحیح۔ صفی اللہ صاحب، آخر میں جو دیکھنے والے والدین اور جو ہمارا نوجوان طبقہ آپ کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ والدین سے میری گزارش ہے کہ بچوں کی شادیاں وقت پر کریں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ کا بچہ بالغ ہو گیا ہے آپ اس کی شادی کریں۔ اگر وہ کمانے کے قابل نہیں ہے ابھی، آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس کی سرپرستی کریں اور اس کو اس قابل بنائیں کہ وہ کچھ کما سکے۔ تب تک آپ میاں بیوی دونوں کی، یعنی اس بچے کی جو بیوی ہے اس کی بھی کفالت کریں۔ دوسری بات، اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم کفالت کریں، آپ چاہتے ہیں کہ بچہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو، تو پھر اسے جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے اقدامات کریں، اس کو ذمہ دار شخص بنائیں، اس کے اندر ذمہ داری کا عنصر پیدا کریں، اس کو کاروبار کرنے کا یا جاب کرنے کا طریقہ بتائیں، اس کو گائیڈ کریں۔ اور کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو انسان ہے، اس کو جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے، اس نے کھانا کھانا ہے، اسی طرح نفس کی جو خواہشات ہیں اس نے وہ پوری کرنی ہی ہیں جب اسے اس کی ضرورت پڑے گی۔ تو اگر وہ غلط جگہ پر یا گناہ کے طریقے سے وہ اس ضرورت کو پورا کرے گا تو اس کے گناہ میں آپ برابر کے شریک ہوں گے۔ دوسری بات، والدین سے میری یہ گزارش ہے کہ بیٹیوں سے پوچھ لیا کریں شادی سے پہلے کہ بیٹا آپ کی شادی فلاں جگہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں، آپ کو کوئی پسند تو نہیں؟ اگر اس بچی کو کچھ پسند ہے، کوئی اور لڑکا پسند ہے، تو برائے مہربانی اس پر نظر ثانی کریں۔ اپنے فیصلے کو اگر آپ کو بدلنا پڑتا ہے تو اس کو ضرور بدلیں، کیونکہ یہ اس بچی نے آگے جا کر ساری زندگی گزارنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ادھر جا کر اس کا مائنڈ جو ہے وہ پیچھے لگا رہے۔ تیسری چیز میری والدین سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ اپنی بچیاں بیاہ دیتے ہیں تو ان کی فیڈنگ نہ کیا کریں، اس سے گھر تباہ ہوتے ہیں۔ بچیوں کے سسرال میں جانے کے بعد والدین، خصوصاً جو والدہ ہے، وہ ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے اس کے گھر کو توڑنے میں۔ دیکھیں، اگر آپ ہر بات بچی کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کو ہر بات پر آپ اس طرح سے گائیڈ کریں گے کہ وہ ہسبینڈ کے ساتھ یہ سلوک کرے، یہ کرے، ساس کو یہ جواب دے، تو ظاہر ہے وہ گھر ٹوٹے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ بچیوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہیں اور بچوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہیں۔ ایک میری اور گزارش ہے والدین سے، جو لڑکوں کے والدین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جس بچی کو بیاہ کر اپنے گھر میں لے کر آئے ہیں اس کو اپنی بیٹی کا درجہ دیں۔ جب آپ اسے اپنی بیٹی کا درجہ دیں گے تبھی وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرے گی کہ آپ اس کے والدین ہیں۔ اگر آپ اسے بیٹی کا درجہ نہیں دیں گے، بیٹی کے ساتھ معاملات اور ہیں اور بہو کے ساتھ معاملات اور ہیں، تو کبھی بھی یہ آنے والی بہو آپ کو اپنے والدین کے روپ میں ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس بچی کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کریں جو آپ اپنی بیٹی کے ساتھ اختیار کرتے ہیں۔ اور ان کو ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو ان دونوں میاں بیوی کو پرائیویسی
کا جو ہے وہ خیال کیا کہنا چاہیے، ان کی پرائیویسی کا خیال رکھیں گے۔ اسی طرح ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ جب آپ نے بیٹے کی شادی کر دی ہے تو ان کی پرائیویسی کا بھی خیال رکھیں۔ دیکھیں آج کل بہت سارے جو گھر ہیں وہ صرف اس وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں کہ پرائیویسی نہیں ہے، اور پرائیویسی کس نے مہیا کرنی ہے؟ مرد کی ذمہ داری ہے پرائیویسی مہیا کرنا، مرد کی یا مرد کے گھر والوں کی، جہاں اس بچی نے سروائیو کرنا ہے۔ اگر اس گھر میں کوئی پرائیویسی نہیں ہوگی تو وہ بچی بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہوگی، اور ایٹ دی اینڈ یہ رشتہ ختم ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے۔ جی بہت عمدہ پیغام صفی اللہ صدیقی صاحب کی طرف سے، اور بڑی سیر حاصل گفتگو ہم نے سنی، اور بڑی ریئلسٹک وہ باتیں جو وہ ہمارے معاشرے کی صحیح معنوں میں عکاسی کرتی ہیں، اور وہ ہمارے معاشرے کا وہ لالچی اور بدنما چہرہ وہ بھی آپ کے سامنے لائے، اور ایسے لوگ بھی، ان کی مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کی گئیں کہ جو واقعی ہی ہم لوگوں کے لیے مشعل راہ بھی ہیں۔ یقیناً یہ اب ہمارا انتخاب ہے کہ ہم نے آنے والی نسل کو کیسے لے کر چلنا ہے۔ اور آخر میں النکاح رباط الزواج کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے یا اس کے حوالے سے کوئی انفارمیشن کے لیے آپ ہمارے کامنٹ سیکشن کے اندر اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، اور ابھی تک جن لوگوں نے VTV آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ فوراً سبسکرائب کریں انشاءاللہ۔ اسی طرح ہمارے بہت سارے ایسے انفارمیٹو پروگرام جو ہماری یوتھ کے لیے، ہمارے جو پاکستانی کمیونٹی کے لیے، اور بالعموم پوری انسانیت کے لیے جہاں بھی فائدے کا باعث ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم لانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ و ناصر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔